आंसू इतनी बड़ी नेमत है सरकार दो आलम हमारे माँ बाप एक ट्रेजेडी की खातिर आपके सारे कुंबे को करबला से गुजार दिया गया। वो आंसू आज तक नहीं ख़त्म हुए। कौवे की वो मिसाल दे रहे हैं। कौवे का कमाल ये है कि वो जैसा अंदर से होता है वैसे बाहर से। सबसे जो कामिल दरवेश होते हैं ना उसकी ड्यूटी उधर लगाई जाती है। उधर से गुजरने मुश्किल है, उधर से ड्यूटी देना तो फिर दूर की बात है। मलामत अलग है और मलामत सी मलामत है। बात ये है कि वो चिट्टी चादर है, उसको ज़रा सा भी दाग लग जाता है। हम काली चादर है, हमें क्या फर्क पड़ता। तो दरवेश वही होता है जो दूसरे दरवेश को अपने से आगे रखता है और खुद जो है पीछे। ओ सोना जे आवे मैं हो जे आवे मैं जिंदड़ी वारा विच जंगला दे सद पे मारा। आंसू इतनी बड़ी नेमत है कि सरकार दो आलम हमारे माँ बाप एक ट्रेजेडी की खातिर आपके सारे कुंबे को करबला से गुजार दिया गया। वो आंसू आज तक नहीं ख़त्म हुए। जी सर, अगर ट्रेजेडी हकीकत में एक्सपेक्टेशंस के तहत होती है, इंसान को जिस कदर तवक्कुआत वाबस्ता हैं, एक्सपेक्टेशन वाबस्ता हैं, वो एक्सपेक्टेशन टूटने से, फुलफिल ना होने से ट्रेजेडी जन्म लेती है। इसका बेहतरीन हल यह है कि आप लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें तो ट्रेजेडी खत्म हो जाएगी। मेरे तो ख्याल से भी है। ठीक है जी, ये भी एक तरीका है चाहे जिसे आप बाजें, लेकिन इस तरीके को इस्तेमाल करके आप आंसुओं से भी बच जाएं, वो इससे बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। ठीक है, आज आप आ गए ट्रेजेडी से जी 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 जी। तो बाज़-औक़ात आप ट्रेजेडी के भी आ जाते हैं। हाँ नहीं, ये तो फिर यही हम बात कर रहे हैं कि ये तो फिर खास सत्ता होती है। बगैर ट्रेजेडी के भी आंसू, बगैर वजह के भी आंसू आ जाते हैं। कुछ आंसू खुशी के आंसू होते हैं, कुछ गम के होते हैं जी हाँ, और कुछ और ही होते हैं। हाँ जो और ही होते हैं ना वो फिर हाँ कहीं और से आते हैं। जी हाँ, रिक्कत इसी को कहते हैं। इसको फिर उनको जो है ना वो टेक्निकली इसको दिक्कत कहा जाता है। इसी को वजह ना हो। लेकिन अदब की वजह से शहीद की याद में जो आंसू हैं उनको भी हम दिक्कत में ही शुमार करें, क्योंकि वो ट्रेजेडी तो 1400 साल पहले हो चुकी है। ठीक है, हम आंसू अब आ रहे हैं, तो ये भी एक समझें कि कोई एक करिश्मा ही है, बिला वजह ही है जी। जो फौरी वाक़ आंसू तो फौरी वाक़े पे आते हैं जी। तो इतने पुराने वाक़े पे तो आंसू नहीं आ सकते, तो ये भी दिक्कत ही होती है। तो जो नेकी है वो सलब कर लेती है जी। तो मैंने तो देखा है कि बाज़-औक़ात आप नेकी में या नेक काम में जब जाते हैं या कर देते हैं कोई, तो वो उसके भी आंसू आपको मिल जाते हैं, अता हो जाते हैं। हो जाते हैं। ये भी तो फिर दिक्कत ही होती है। ये भी नेकी करके बंदे को अगर आंसू मिल जाए तो ये दिक्कत होती है। नेकी करने के बाद बंदा अपने आप को सेटिस्फाई कर ले कि जी नहीं मैं बड़ा काम कर लिया, अब मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, वो उसको फिर आंसू भी अता नहीं होते।
یہاں اس نیکی کی بات ہو رہی ہے جس سے انسان کا دل سخت ہو جائے. یہاں نیکی برائی کی بات ہی نہیں ہو رہی, یہاں تو نرم دل کی اور سخت دل کی بات ہو رہی. تو اگر نیکی سے دل سخت ہو جائے تو ایسی نیکی کا کیا فائدہ؟ بابا حضور کے حلقے کا ایک بندہ مجھے ہے. ملا تو وہ کہہ رہا تھا کہ بلند اب تو مجھے میرے گھر والے بھی معاف کرنے کی بات ہو رہی تھی نا, تو وہ میں معاف اس طرح سے کر دیتا ہوں, یا مجھے وہ لگتا ہی نہیں, جو لوگوں کو لگتا کہ یار یہ تو اس کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا جو آپ, تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا, لیکن وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایسا ممکن ہی نہیں جیسے آپ کر لیتے ہو. تو یہ پھر بابا حضور کی تربیت ہے. تربیت ہے اور یا کرامت ہے. ہاں جی, کرامت ہے, تربیت ہے, معاف کرنا. یعنی ان کے لیے یہ حیران کن بات ہے کہ یہ کیسے کر. ہمارے لوگ ہیں وہ ڈاکٹر بابا, ڈاکٹر جاوید, دعا ہے, بڑی مشہور دعا ہے کہ جی آپ کو سب کو معاف کر, آنکھیں بند کریں 2 منٹ. ربان بھائی بھی کراتے ہیں یہاں پہ, آج فرمان شاہ صاحب بھی نہیں ہیں, ربان بھائی سے کہیں گے ہم آپ تیار ہیں. تو وہ یہی دعا ہوتی ہے نا کہ جی میں نے سب کو معاف کیا اور سب سے معافی مانگ. تو بہت سے لوگ ہیں, میرے بھی ایکسپیرینس میں گزرے ہیں, وہ فوراً آنکھیں کھول دیتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. حالانکہ 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کرنی ہوتی ہے, اور 2 بھی نہیں, 1 منٹ کے لیے وہ کہنا ہوتا ہے کہ جی میں نے سب کو معاف کیا جی, اور میں نے اس کی دعا کی جس نے مجھے تکلیف دی, اور جس کو میں نے تکلیف دی میں اس کو اپنی ساری نیکیاں دے دوں, وہ مجھے معاف. یہ 1 منٹ کی دعا ہوتی ہے, 1 منٹ لیکن اس 1 منٹ میں بھی لوگ آنکھیں نہیں بند کرتے, کھول دیتے, کہتے ہیں یہ تو مشکل بات ہے, کوئی اور بات کریں, آسان بات بتائیں. اب دیکھیں بابا حضور کا ایک جملہ ہے کہ بھئی اس کو بھی معاف کر دو جس نے آپ کی کردار کشی کی, جی اس کو بھی معاف کر دو. بھائی, اب یہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے, جی تو جو معاف کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ کام ہی نہیں. بلکہ ایک ایسا بھی فکر ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ معافی ہے ہی وہ جہاں کہ آپ کو اپنے نفس کو ذبح کر کے اگلے بندے کو اپنی ساری بندے کو اپنی ساری ختم ہو جاتی ہے جب بندہ معاف کرتا ہے یا معافی مانگتا ہے. دونوں تک بندہ تو مر جاتا ہے, یعنی کہ یہ دوسرے الفاظ میں یہ تو انسان کے مرنے سے پہلے مرنا ہے, معافی مانگ لینا. یہ میری گزارش ہے کہ بھی یہ پھر کسی کی عطا ہوتی ہے تو پھر ہی ایسا ہو سکتا ہے. بالکل, ایسے کوئی علم پڑھنے سے یا ایسے کرنے سے تو بندہ نہیں کر سکتا ہے عام دنیا میں. بالکل صحیح بات, یہ عطا ہوتی ہے, معاف کرنے کی صلاحیت عطا ہوتی ہے ہر بندے کو, یہ نہیں عطا. حسین کا کلام ہے, ہاں جی, سیوں اسی نینا دے آنکھیں لگی. ہاں چلے سنائیں, بے شک ترنم سے اجازت ہے, آج وہ ترنم کی اجازت ہے, اچھا عام اجازت ہے. جی جی. نی سیوں اسی نینا دے آنکھیں لگے, نینا دے آنکھیں لگے, نی سیوں اسی نینا دے آنکھیں لگے, جنہ پاک نگاواں ہویاں, جنہ پاک نگاواں ہویاں, او کدی نہ جان دے ٹھگے, نی سیوں اسی نینا دے آنکھیں لگے. کالے پٹنا چڑھے سفیدی, کالے پٹنا چڑھے سفیدی, کاغ نہ تھی دے بگے, نی سیوں اسی نینا آنکھیں لگے. شاہ حسین شہادت پائیں,
شاہ حسین شہادت پائی جو مرن متراں دے اگے نی سیوں اسی نینا دے آکھے لگے نینا دے آکھے لگے نی سیوں اسی نینا دے آکھے لگے. حضرت شاہ حسین کافی، اس کو کافی کہتے ہیں، اور مجھے پتہ نہیں ہے اس کا ایگزیکٹ، لیکن ویسے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کیفیت سے نکلا ہے، جو کیفیت تاری ہوئی ہے محفل میں اس وقت لگتا ہے کافی جو ہے کیفیت سے نکلا. شاہ حسین ان کے نور اللہ برکت ہو، ان کی نا رنگ جو ہے وہ ملامتی رنگ، اس لیے وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی میری نگاہیں پاک نہیں تھیں، اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ ان سے زیادہ پاک نگاہیں کس کی ہو سکتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ میری مجھ سے غلطی ہو گئی، تو میں نے نا وہ اس کو دیکھ لیا، تو پھر جو ہے نا میرے ساتھ یہ کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ پھر ان کا رنگ ملامت ہے، اپنے آپ کو برا ظاہر کرنا، نیک ہو کے لباس جو ہے نا وہ اور سیاہ پہننا، ہونا نیک لباس سیاہ پہننا. کوے کی وہ مثال دے رہے ہیں. کوے کا کمال یہ ہے کہ وہ جیسا اندر سے ہوتا ہے ویسے باہر سے ہوتا ہے، جبکہ اکثر لوگوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ باہر سے بگے ہوتے ہیں، اندر سے کالے ہوتے ہیں. یہ بات انہوں نے بڑے طریقے سے انہوں نے یہ بات کہہ دی شاہ حسین سے کہ یہ اصل میں یہ کہاں ہے جو اوپر سے بگے رنگ کر کے تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں پتہ یہ کیا ہے، یہ کہاں ہی ہیں. اور ہم جو ہیں الٹے ہیں، ہم اندر سے بگے ہیں، اوپر سے ہم نے کالا رنگ، کالا چادر پہنی ہوئی ملامت کی. تو یہ وہ کہنا چاہا. حضرت شاہ حسین کی ڈیوٹی بھی وہاں پہ تھی جہاں ڈاکٹر جاوید احمد صاحب کے مرشد کی ڈیوٹی، ان کا ذکر آیا تو حضرت شاہ حسین کا ذکر، اور ڈیوٹی ان کی ادھر ہی تھی. وہ میرا خیال ہے سب سے جو کامل درویش ہوتے ہیں اس کی ڈیوٹی ادھر لگائی جاتی ہے. ادھر سے گزرنا ہی مشکل ہے، ادھر سے ڈیوٹی دینا تو پھر دور کی بات ہے. ملامت الگ ہے، اور ملامت سی ملامت ہے، مشکل ملامت. بابا نے ایک کہانی سنائی تھی کہ ایک درویش تھے، ایک زمانے میں دو درویش اکٹھے تھے، ہم عصر تھے اور ذرا فاصلے پہ رہتے. ایک درویش کے پاس نا ایک خاتون آئی کچھ نذرانہ لے کے، تو اس کا تعلق جو تھا وہ ادھر سے تھا، کمائی میں ذرا. وہ بزرگ نے کہا کہ جی معذرت کر لی کہ جی میں تیرا ہدیہ قبول نہیں کر سکتا. خیر وہ اس علاقے کے اور ایک بہت بڑے درویش تھے، ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے اس کا ہدیہ قبول کر لیا. تو وہ پھر پہلے درویش کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ بڑی شکایت لے کے آئی کہ جی آپ نے تو قبول نہیں کیا. تو انہوں نے تو قبول کر لیا. تو یہ پہلے درویش نے کہا کہ بات سن، ہم جو ہے نا ایک چھوٹی سی ندی ہیں اور وہ ایک سمندر ہے. ندی میں اگر کوئی ڈال دیں تو ہو سکتا ہے وہ خراب ہو جائے پانی، وہ تو ایک سمندر ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے. تو وہ گئی. پھر اب آپ کو پتہ ہے خواتین جو ہے نا ادھر کی بات ادھر کرنے سے تو رہ نہیں سکتی، انہیں لازمی جانا تھا، ادھر شکایت لگانی تھی کہ جی وہ آپ کے متعلق تو وہ انہوں نے یہ کہا. انہوں نے کہا نہیں
اور انہوں نے بھی غلط کہا. جی پھر بتائیں کیا بات. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ چٹی چادر ہے، اس کو ذرا سا بھی داغ لگ جاتا ہے، ہم کالی چادر ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا. تو درویش وہی ہوتا ہے جو دوسرے درویش کو اپنے سے آگے رکھتا ہے اور خود جو ہے پیچھے. وہ دونوں درویشوں نے ایک دوسرے کا پردہ رکھا اور ایک دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھا. اور اصل کہانی یہ ہے کہ وہ آنے جانے میں نا وہ رنگی گئی، وہ پھر کسی اور طرف نکل. وہ اب دو درویشوں کے درمیان جو فٹ بال بن جائے تو اس کے ساتھ کیا ہونا تھا. تو وہ اصل بات یہ کہانی میں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی پھر رنگ لگ گیا. آپ کی اجازت سے مدینے نو ہک واری جاون تے دل، مدینے نو ہک واری جاون تے دل، ساول دکھڑے سناون تے دل، مدینے نو ہک واری جاون تے دل، مدینے چ ہوندا کرم دا نزول، مدینہ محبت دا پہلا اصول، مدینے چ ہوندا کرم دا نزول، مدینہ محبت دا پہلا اصول، اوتھے جا کے قسمت جگاون تے دل، مدینے نو ہک واری جاون تے دل، جے آویں میں جے آویں میں جندڑی وارا وچ جنگلاں دے صد پیمار، او سونا جے آویں میں جے آویں میں جندڑی وارا وچ جنگلاں دے صد پیمار، میں ایک کلی پئی کرلاں دی، میں ایک کلی پئی کرلاں دی، کونجا چلیاں بن قطاراں وچ جنگلاں دے صد پیمار، اور جے آویں میں جے آویں میں جندڑی واراں وچ جنگلاں دے صد پیمار، تیرے میرے جھگڑے کا دے تیری جیتنا میری ہاراں وچ جنگلاں دے صد پیمار، اپنی مت نو
ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਸਿਫ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਸਿਫ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਤਾਂ ਮਾਰਾਂ, ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਦ ਪਈ ਮਾਰਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੀਆਂ ਮਤਾਂ ਮਾਰੇ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦੜੀ ਉਵਾਰਾਂ, ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦੜੀ ਉਵਾਰਾਂ, ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ। ओ गुप्तम के मर गए नागा, गुप्ता के दर्द हिजर मन, गुप्तम इलाज जिंदगी, गुप्तम इलाज जिंदगी, गुप्ता के दीदारे मना, गुप्तम इलाज